औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वलक़द आतईना और तहकीक या बिलाशुबा दी हमने मूसल किताबा मूसा को किताब वक़फ़ैना और भेजे हमने मिन बादे ही पीछे उसके बिर रसूल रसूल यानी कि बहुत से रसूल। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को किताब दी और इसके बाद पे दर पे बहुत से रसूल भेजे। व अतईना और दी हमने ईसा इब्न मरियमा ईसा बेटे मरियम को बैयनात रोशन दलीलें या वाज़िया दलाइल या निशानियाँ। व अय्यदनाहु और हमने उसकी मदद की या उसको कुव्वत बख्शी बेरूहिल कुदुस सात रूह पाक के। और हमने मरियम के बेटे ईसा को वाज़िया निशानियाँ दी और इसे पाक रूह के साथ कुव्वत बख्शी। अफ़कुल्लमा हर बार जाआकुम आए पास तुम्हारे रसूल बिमा ला तहवा साथ उसके वो जो नहीं चाहती थी अनफुसुकुम तुम्हारी जाने मुस्तकबर तुम तो तकब्बर किया तुमने। फ़रीकन एक ग्रोह कज़्ज़ब तुम एक ग्रोह को जुठला दिया तुमने। व फ़रीकन और एक ग्रोह को तक़तुलून कत्ल करते रहे। फिर क्या जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास वो चीज़ लेकर आया जिसे तुम्हारे दिल ना चाहते थे तुमने तकब्बर किया तो एक ग्रोह को जुठला दिया और एक ग्रोह को कत्ल करते रहे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले जिन अंबिया और रसूलों का नाम कुरान मजीद में आया है वो ये हैं हारून अलैहिस्सलाम, ज़िलकिफ़ल, इलियास, अल-यस्आ, दाऊद, सुलेमान, लुकमान। ये इख्तलाफी हैं यानी कि इनके नबी होने में इख्तलाफ है। उज़ैर, यूनुस, ज़िक्रिया, यहया और ईसा अलैहिमुस्सलाम। मोजज़ात जो थे ना अल्लाह ताला ने इनको दिए जो बैयनात जिनको रोशन दलीलें यानी कि कहा गया तो इससे मुराद वो मोजज़े थे जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करते थे, कोड़ी और अंधे को फ़कत हाथ लगाकर तंदुरुस्त कर देते थे और मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते तो वो उड़ने लगता था। और आप लोगों को ये भी बता देते थे कि वो क्या कुछ खाकर आए हैं और क्या कुछ घर में छोड़ कर आए हैं। और इन तमाम कामों में रूहुल कुदस यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मदद आपके शामिल हाल रहती थी। बेरूहुल कुदस इससे मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। जिस तरह बाज़ अहले इल्म ने फरमाया कि कुदस अल्लाह ताला है क्योंकि वो ही सरासर पाक है और रूह उसकी तरफ जो है ना वो यानी कि उसकी तरफ उसकी मुनासबत की गई। गोया रूहुल कुदस का मानी हुआ रूह अल्लाह। अगरचे तमाम रूहों का मालिक अल्लाह ताला ही है मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खसूसी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए इन्हें रूह अल्लाह कहा गया। जैसा कि बैतुल्लाह है और नाक़तुल्लाह कहा जाता है। अगरचे सब घरों का मालिक तो अल्लाह ही है और सब ऊँटनियाँ भी अल्लाह ही की हैं मगर काबा को और सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी को इन अल्फाज के साथ ख़ास शरफ़ अता हुआ। इस बात की दलील के रूहुल कुदस से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही हैं ये है कि सूरह शोरा जो आयत नंबर 193 में जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन फरमाया गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को मुतल्लिक़ फरमाया कि अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस कि ऐ अल्लाह इसे रूहुल कुदस के साथ कुव्वत बख्श। बुखारी की ये हदीस है। एक दूसरी हदीस में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा से जंग वाले दिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि मुशरिकीन की हिजू कर क्योंकि यकीनन जिब्राईल तेरे साथ है। तो मालूम हुआ कि रूहुल कुदस जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही हैं। अगरचे तमाम अंबिया को जो थी ना वो बैयनात अता हुए यानी कि रोशन या वाज़िया निशानियाँ अता हुई और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वही हुई मगर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मोजज़ों और रूहुल कुदस की जो मदद का ख़ास तौर पर इसलिए ज़िक्र किया गया कि यहूद ने इतने बरगज़ीदा पैगम्बर को भी जुठला दिया बल्कि इन्हें अपने ख्याल में सूली पर चढ़ा दिया फिर उसे अपना फ़ख्रिया कारनामा करार दिया।
سورہ نساء میں آتا ہے نا، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے ان پر لعنت کی کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ بیٹے مریم کو قتل کیا جو اللہ تعالیٰ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی یہ جو تھے نا یہود ایک گروہ میں سے قتل کرتا تھا، تو جیسے ان لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور پھر سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مروا ڈالنے کے یہ درپے ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے انہیں اوپر اپنے ہاں اٹھا لیا۔ وقالو، اور کہتے ہیں، قلوبنا، دل ہمارے، غلف، غلاف میں محفوظ ہیں یا پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب یا ان کی کفر کی وجہ سے، فقلیل ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، پس وہ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اور سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اور بعض علماء تفسیر نے جو غلف ان کے یہ معنی کیے ہیں کہ ہمارے دل علم و حکمت سے پر ہیں، کسی دوسرے علم کی ان میں گنجائش نہیں۔ تو اس پر قرآن نے فرمایا کہ حق سے متاثر نہ ہونا فخر کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی لعنت کی نشانی ہے۔ یہود دین اسلام کو برحق سمجھ لینے کے باوجود اسے قبول تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کا جو مذہبی تفوق ہے، اقتدار ہے، وہ خطرے میں پڑ جاتا تھا بلکہ چھن جاتا تھا، مگر بظاہر اسے یوں پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کوئی بھی نیا عقیدہ جو ہے نا وہ قبول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دجل فریب کی کلی کھولتے ہوئے فرمایا، بات یوں نہیں، بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ درمی کی وجہ سے ملعون بن چکے ہیں، اور یہ اس لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہوا کہ جس طرح ان میں نا بہت سے کم لوگ ایمان لائے تھے یہود میں سے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اس صورت میں یہ یؤمنون کی جو ہے نا وہ ضمیر سے حال ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، پورا ایمان نہیں لاتے، بعض آیات اور بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ایمان کی مخذوف کی صفت ہے، یعنی قلیلاً بعض اوقات عدم کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہی نہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یعنی بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے یعنی ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ اور بعض علماء جو ہے نا اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تورات میں سے بھی بہت تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اکثر احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی پاس ان کے کتاب من عند اللہ، اللہ کے نزدیک سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی، معاہم جو ان کے پاس تھی یا جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا، اور تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح مانگتے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر تھے یا جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، پس جب آگئے پاس ان کے، ما عرفوا، اور جب پہچان لیا ان کو، کفروا، کفر کیا، بہی، ساتھ اس کے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یستفتحون جو ہے نا اس کا مطلب نصرت یا فتح طلب کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تو دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزمان جلد ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں سے مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل، بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو سلام بن مشکم جو بنو نذیر میں سے تھا، اس نے کہا کہ وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں ہے جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر یہ آیت نازل فرمائی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہ طبری کی حدیث ہے، جو انہوں نے بیچی بے ہی ساتھ اس کے انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا یہ کہ انکار کیا، بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، بغین ضد سے، ان ینزل اللہ اور یہ کہ اتارتا ہے یا نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء اوپر جس کے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے، فباؤ پس وہ لوٹے، بغضب علی غضب ساتھ غضب اوپر غضب کے، وللکافرین اور واسطے کافروں کے، عذاب مہین عذاب ہے رسوائی کا۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی ان یہود کے بغض اور عناد کی اصل وجہ یہ تھی کہ نبی آخر الزماں ان کی قوم سے کیوں نہیں آیا، اور اس قوم میں کیوں پیدا ہوا جسے یہ ان پڑھ، اجڑ اور اپنے سے حقیر تر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کاموں کی حکمت خود بہتر سمجھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے، اور تم اس کے فضل کے ٹھیکیدار تو نہیں کہ تم سے اللہ پوچھ کر کہ جسے تم چاہو اسے رسالت عطا فرمائے۔ اور ان کے اس حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے۔ پہلے جو جرائم جن کا پیچھے آیات میں ذکر ہے، ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث تھا، مثلا بچھڑے کی عبادت کرنا، تورات میں رد و بدل کرنا، رسولوں کو قتل کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا وغیرہ۔ اب آخری الزمان نبی کو جھٹلایا تو مزید غضب کا نشانہ بنے، چنانچہ بے غضب علی غضب کا معنی پہلا اور دوسرا غضب نہیں بلکہ بار بار اور بڑا غضب ہے، جس کی وجہ سے انہیں مغضوبی علیہم فرمایا گیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔